अस्सलाम वालेकुम। द लास्ट स्टार में खुश आमदीद। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जिया कार राना अजीम साहब। नाजरीन, आजकल मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला ज़ेर बहस है। अदालत ने मियाँ नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे या लाए जाएंगे, ये बहस भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। इसके अलावा मरियम नवाज सवाल उठ रहा है कि क्यों जुलूस की सूरत में अदालत जाती हैं, अगर वो नैब बुलाया जाए तब भी काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं, कॉल दी जाती है। असल मामला क्या है और क्या मियाँ साहब वापस आ सकते हैं, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मखदूम जावेद हाशमी साहब। हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाशमी साहब, कहिएगा, मियाँ नवाज शरीफ को अदालत ने तो कह दिया कि आपने सरेंडर करना है, नहीं तो उनको इश्तिहारी करार दिया जा सकता है। क्या मियाँ साहब वापस आ रहे हैं? आपके इल्म में क्या है और क्या उन्हें वापस आना चाहिए जब अदालत ने कह दिया है? देखिए, ये अभी अदालत का भी जो फैसला है ये हतमी नहीं है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट भी यही फैसला कर ले तो फिर तो एक हतमी फैसला हो जाएगा। बहुत सारे इस प्रोसेस के अंदर मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो मैं इन मरहल से बहुत गुजरा हूँ। इल्म मेरा इतना ना हो तो, लेकिन एक्सपीरियंस जो मेरा ज़िंदगी का है, 60 साल का जो मेरा कैरियर है, उसको मैं जानता हूँ। ये अदलिया का एक अपने तौर पर उन्होंने फैसला किया, तो वो फैसला काबिल एहतराम है, लेकिन उसको फॉलो करना चुप करके, आंखें बंद करके, वो कानून की कोई ताबेदारी नहीं होगा, बल्कि उसके खिलाफ आप अपने हक के लिए एजिटेट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कहीं और जाएंगे, तो वो अख्तियार अभी है मियाँ नवाज शरीफ के वकील के पास। जो हारिस साहब हैं या दूसरे कोई वकील, उनके पास ये हक है, वो अपना हक आखिर दम तक उसको देखेंगे। और ख़ास तौर पे मियाँ नवाज शरीफ की जो उन्होंने एक लेटेस्ट चीज़ें सारी पेश कर दी कि उनकी ये कैफियत है, यहाँ इलाज उनका हो रहा है, डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप इस जगह से ज़्यादा हिले जुले भी नहीं। तो एक तरफ वही बात होती है, जो पेशेंट होता है, हो सकता है मैं आपकी बात को समझूं कि मियाँ नवाज शरीफ बीमार नहीं है, लेकिन ये हमारी अगर हम मुखालफाना सोच के हवाले से देखेंगे, लेकिन अगर एक जज के तौर पर देखना पड़ेगा तो वो मियाँ नवाज शरीफ की राय और नैब की राय की बजाय अहमियत देगी हर अदालत जो वहाँ के डॉक्टरों ने अपनी राय दी है। वो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो फैसला कुन बन जाएगी। वो अपने मरीज को हर कीमत पे बचाने की बात कर रहे हों और मरीज कहे मैं फिर भी मैंने जाना है, तो भी वो नहीं जाने देंगे। तो इन तमाम पहलुओं को पेश नज़र रखते हुए हम ये ना समझे कि ये फाइनल फैसला हो गया है। अगर कोई रास्ता उनके पास ना अदालतें भी इतनी कोई उनको हर हतमी फैसला करने से पहले एक अपील का हक सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मौजूद रहता है, फिर वो हतमी फैसला होता है जो सुप्रीम कोर्ट करता है। फिर उसके ऊपर भी आजकल तो उसके लिए भी आप जाके नज़रसानी की अपील सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। मेरी नज़रसानी की अपील हुई थी तो मुझे 6 साल के बाद जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने पहले मेरी जमानत रिजेक्ट की थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी। मैं 7 साल पढ़ा था, वो कहते थे 22 साल जो आपको सजा है पढ़े रहें, लेकिन फिर उन्होंने उस पर नज़रसानी की और मुझे वहाँ से आज़ादी मिली, बेल मिली। तो ये प्रोसेस है जिसको लिए हमें आप एक सियासी वर्कर, एक सियासी रहनुमा और एक तहरीक, क्योंकि आपने बड़ी जद्दोजहद की है, मौजूदा हालात में आप क्या समझते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जब मुत्तहिदा अपोजिशन हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो इन हालात में क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान होना चाहिए या नहीं, एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से? देखिए, मैं तो कहता हूँ
میاں نواز شریف کو جانا بھی نہیں چاہیے تھا. آنے کی بات تو آپ الگ کر رہے ہیں, لیکن ہم ایک چیز کو دیکھتے نہیں ہیں. نواز شریف صاحب خود نہیں گئے. جو وہاں کی میڈیکل رپورٹ تھی وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے شائع ہوئی ہے. یہ باتیں تو آ چکی ہیں. جو ہمارے موجودہ ڈاکٹر فیصل صاحب ہیں, جو موجودہ ہیلتھ منسٹر ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ان کا جانا ضروری ہو گیا تھا. عمران خان کو انہوں نے بھی رپورٹ دے دی. جو ڈاکٹرز ہیں شمشیر صاحب کراچی والے دوسرے, وہ آج اور کل بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے دیانتداری سے رائے دی تھی. میاں نواز شریف نہیں جا رہے تھے. ان کی والدہ کو جا کے ملایا گیا کہ آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے, آپ جائیں, تو انہوں نے انکار کر دیا. یہ وہ اپنی مرضی سے نہیں گئے. ایک تو میں آپ سے یاد کر, ایک بات بنا دی گئی ہے کہ وہ جانے کے لیے کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھی, انہوں نے ان کو بھیج دیا. تو جو میڈیکل رپورٹس ہیں اور جو عمران خان صاحب کی اپنی رائے تھی, جو تمام معاملات کو جانتے تھے ایز اے پرائم منسٹر, ایز اے چیف ایگزیکٹو, انہوں نے یہ فیصلہ کیا. ہم نواز شریف صاحب کے فیصلے کو تو ہم جو وہ کہتے تھے نہیں جانا, اس کو تو بھول جاتے ہیں. جو عمران خان نے فیصلہ کیا کہ جانا چاہیے, تو یہ زیادہ سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ پھر خان صاحب کے اوپر آئے گا. ہاشمی صاحب یہ بالکل درست ہو گیا کہ میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پہ گئے اور سب نہیں جانا چاہتے تھے, یہ بھی درست ہو گیا. اب کیا میاں صاحب واپس بھی نہیں آنا چاہتے یا آنا چاہتے ہیں, انہیں کوئی روک رہا ہے؟ نواز شریف کیا کوئی جو پولیٹیشین ہو اور اس کو آج پاکستان میں ہی ہونا چاہیے, لیکن اگر ان کے جو ان کی صحت کو دیکھ رہے ہیں, وہ جب ان سے رائے لیں گے اور اگر وہ کہیں گے کہ اگر یہ جائیں گے تو ان کی جان جائے گی, ہم اس بات کی اجازت قطعاً نہیں دیں گے, تو پھر نواز شریف صاحب کو نہ عمران خان کہے گا کہ واپس آ جائیں, کیونکہ ابھی تو زبانی کلامی غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے نا. عمران خان بھی جو ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اتنا زیادہ ایک دل کے اندر ان کو کوئی منتقم انسان کے طور پر نہیں ہے. وہ جب انہیں پھر پتہ چلے گا کہ واقعات جو ہیں وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ جہاز پہ بیٹھ گئے ہیں, وہ وہاں پہ چہل قدمی کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ ایک باغ کر رہی ہیں, وہ کافیاں پی رہے ہیں, وہ ریسٹورانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ جو وہ پیشنٹ ہے اس کو واپس چلے جانا چاہیے. وہ جو بھی ہو, میں نے تو کبھی دیکھیں رانا صاحب, میں جیل میں رہا ہوں 7 سال, میں ایک دن کے لیے جا کے ہسپتال میں نہیں رہا. مجھے انہوں نے کہا کہ یہ سہولت ہوتی ہے, ہسپتال میں جانا جو ہے وہ تو آپ بہشت میں آ جاتے ہیں, اور جیل میں پڑے ہوئے آپ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر تھوڑا سا سمپیتھائز بھی کرتے ہیں جو آدمی مشکلات سے گزر رہا ہو. تو وہ اگر مجھے لکھ کے بھی دیتے تو میں نے کہا تھا جب مجھے پتا ہے میری صحت ٹھیک ہے, ڈاکٹر نے انہیں لکھ کے بھی نہیں دیا میرے لیے, تو میں ایک دن نہیں گیا, کیونکہ پولیٹیکل ورکر یا لیڈر کا سب سے یہ اس کا ایک اس کے سر پہ یہ فخر ہوتا ہے کہ میں نے جیل میں کاٹے, میں نہیں گیا باہر. ہاشمی صاحب کہ مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ جب جاتی ہیں, اگر نیب بلایا جائے یا عدالت بلائے تو ایک جلوس کی شکل میں جاتی ہیں, تو یہ اداروں پر جو ہے اثر انداز ہونے کے لیے, ان پر پریشر ڈالنے کے لیے مریم نواز صاحبہ ایسا کرتی ہیں. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جلوس کی صورت میں ہی جانا چاہیے, کہ یہ ایک سیاسی طور پر لیڈر اگر جا رہا ہو تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا اداروں کے اوپر؟
میں مجھ سے جو پوچھیں گے طاہر صاحب وہ تو جو میں نے بھگتا ہے میں وہی آپ کو بتاؤں گا. جی میں عدالت میں جاتا تھا 7 سال جاتا رہا ہوں اور لاہور کے جو کارکنان تھے اسلام آباد کے جب میں اڈیالہ میں تھا یا میں کوٹ لکھپت میں تھا یا کیمپ جیل میں تھا تو وہ رستے میں آ جاتے ہیں اور ہم بھی دل سے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے بھلا نہیں دیا. دیکھیں اپنی جہد کے طریقے ہیں. نیلسن منڈیلا وہ اس کو جیل میں ڈال دیا تو وہ ایک دن اس کو لے کے جو اس کا جیلر تھا وہ ایک ریسٹورینٹ میں اس کو بٹھا دیا. جو وہ ایک کوٹھی لے کے دی تھی اس کو 7 سال اس نے اس بہترین کوٹھی کے اندر بہترین لباس کے اندر وہ 7 سال جیل وہاں کاٹی ہے. جس جزیرے میں پتھر کوٹتا رہا میں وہ بھی دیکھ کے آیا ہوں جہاں اس کو سزا میں یہ جیل کے اندر اپس ڈاؤن آتے رہتے ہیں لیکن اس جہاں بیٹھا تھا کسی ایک آدمی نے پہچانا بھی نہیں ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو 27 سال سے ہمارے لیے جنگ لڑ رہا ہے. ایک وہ ہے جدوجہد کا طریقہ. ایک یہ ہے کہ جب آپ بار بار بلاتے ہیں تو مریم نواز شریف خود تو نہیں آئی. جب آپ بلائیں گے تو اس کے بعد لوگ جو ہیں اگر ان کے ساتھی ہیں یہ ہمارا کلچر ہے. ہمارے جو گاؤں کا آدمی چودھری جو پیشی پہ جاتا ہے تو سارا گاؤں جاتا ہے. یہ کوئی ہمارے کلچر کا حصہ ہے. میں باہر کی باتیں نہیں بتا رہا. نیلسن منڈیلا بھی بتا رہا ہوں اپنے گاؤں مخدوم رشید کی بھی سوچ رہا ہوں. وہ اگر اس کرائم میں ملوث بھی ہو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وہ تو نیک ہے اس کو بلا وجہ ہمارے چودھری کو بلا لیا. یہ ایک خواہ مخواہ کی بحث ہم کر رہے ہیں. اگر اس کی وجہ سے مریم نواز کے لیے پورا علاقہ نکل آتا ہے بھارا کو نکل آتا ہے مری نکل آتا ہے اسلام آباد نکل آتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر ملوث ہو یا نہ ہو. یہ فیصلہ میں نہیں کر رہا. ہاشمی صاحب کارکنوں کی محبت ہو گئی یہ بات تو آ گئی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ اسلام آباد میں بڑی اہم ترین تاریخ تھی جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی سزا کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے فیصلہ متوقع تھا تو کیا اس موقع پر اور نیب پیشی کے موقع پر دونوں موقعوں پر شہباز شریف کو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں یہ بھی آپ کی ایک رائے ہے. میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں لیکن میں نہیں گیا تو میں کیسے کہوں کہ ہر آدمی جو ہے ہر قیمت پہ آپ جوید ہونا ہاشمی چاہیے. ہیں ایک بات تو شہباز طے شریف ہے سکا بھائی بھی ہے نا ان کا ایک چچا بھی ہے اور بھائی بھی ہے. وہ بھی سگا بھائی ہونے کے باوجود یہ جو پیشیز پہ باقاعدہ حکمت عملی بھی طے کی جاتی ہے. جو باتیں مریم نواز شریف نے کی ہیں آج شہباز شریف نے بھی وہی باتیں کی ہیں. میں وہ باتیں کہوں گا آپ وہ نہیں آنے دیں گے اپنے چینل پہ جو ان کی ہر بات ایک ہی انداز کے سوچنے والی ہے. تو پھر اب اختلاف کہاں سے ہم تلاش کرنا شروع کریں گے؟ آج کی ملاقات میں کیا سمجھتے ہیں؟ آج بڑی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی اور ہمیشہ سے حریف تھے. آج دوست آپ نے پچھلے پروگرام میں مجھے کہا تھا کہ بالکل جب قریب آنے لگیں گے تو سارے اختلافات بھول جائیں گے. آج کی ملاقات کے بعد ایک اشارہ تو انہوں نے واضح دیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلی یا نئے انتخابات اس کے علاوہ اور کسی چیز پہ نہیں جائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں اس طرح تبدیلی آ جائے گی؟ دیکھیں پھر عرض کروں گا جو مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں اتنا بھی آپ ہی جانتے ہیں. میرے ساتھ ہماری بہت ساری تحریکوں کو آپ نے کور کیا ہوا ہے. آپ سینئر آدمی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں شروع میں
کوئی پہلے تو ایک دوسرے سے اختلاف کرتی ہے اپوزیشن، دونوں کے اندر رات اور دن کا فاصلے ہوتے ہیں کیونکہ وہی ایک دوسرے کے حریف ہوتے ہیں. پھر وہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، میری اس بات کو آپ سمجھتے جائیں گے، جب وہ ایک دم ہو جاتے ہیں اکٹھے، جب ذوالفقار بھٹو صاحب نے الیکشن کرا دیا اور چاروں وزیر اعلیٰ بلا مقابلہ جیت گئے، بھٹو صاحب بھی بلا مقابلہ جیت گئے، تو فوری طور پر ایک تنظیم لوگ اکٹھے ہو گئے جو ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے تھے. ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ یہ تو 5 سال اور مسلط ہو گیا. تو وہ جب اکٹھے ہو گئے، پھر بعد میں کون کون ان کی حمایت کرتا رہا میں نہیں جانتا، میں اس تحریک کا حصہ تھا. مجھ سے رائے پوچھیں گے تو میری رائے جو میں پہلے آپ کو دے رہا ہوں یہی پارٹی کے اندر بھی دوں گا. جی ٹھیک ہے. ہاشمی صاحب یہ کہہ دیجئے گا، آج جب شہباز شریف صاحب کراچی پہنچے تو ٹھیک ہے اب پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، لیکن وہاں پر گئے انہوں نے جب کراچی کی صورتحال کی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ وفاق کی وجہ سے ہی ایسا ہو رہا ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی کہ اس میں پیپلز پارٹی کا بھی سٹیک تھا، پیپلز پارٹی کو بھی کراچی کے مسائل پر اتنی ہی توجہ دینی چاہیے تھی، لیکن وہ صرف وفاق کی بات کرتے رہے. بہرحال نون لیگ الگ پارٹی ہے، پیپلز پارٹی الگ پارٹی ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ شہباز شریف صاحب کو جا کر وہاں پر درست بات وہ کرنی چاہیے تھی جو وہ حقیقت میں سمجھتے ہیں، یا وہ حقیقت میں سمجھتے ہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی کوئی غلطی نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ 90 سال پہلے اتنی بارشیں ہوئی تھی، وہ ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن کو آپ فیس کر رہے ہیں. شہر ڈوب چکا ہے. کراچی کے اندر تو یہ ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، پہلی دفعہ وہاں کے جو ایلیٹ کلاسز کے گھر تھے ان کے یہاں بھی 7-7 فٹ پانی کھڑا ہے. ان کے گھروں کا جو پہلے آتا تھا غریبوں کے گھروں میں، اب ان کے گھروں تک یہ سیلاب بلا پہنچ چکا ہے. تو یہ ایک اس سے ہر آدمی افیکٹ ہو رہا ہے. غریب لوگوں کی چھتیں گر رہی ہیں، مر وہی رہے ہیں کیونکہ ان کی جب چھتیں گرتی ہیں، اگر 36 آدمی مرے ہوں گے تو 36 میں سے 36 لوگ غریب مرے ہوں گے. جو بڑے گھروں کے لوگ ہیں وہ وہاں سے شفٹ ہو گئے، وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں چلے گئے. تو یہ ایک صورتحال ہے جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب یا باقی رسپانسبلٹی جو فکس کرنی ہو کسی ایک کی، تو اس سے مسائل کا حل نہیں ہوگا. پیپل پارٹی کی بھی ہوگی، ایم کیو ایم کی بھی ہوگی، وفاق کی بھی ہوگی. 14 سیٹیں دی ہیں کراچی کے لوگوں نے. پیپل پارٹی کو تو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا، ایم کیو ایم کو بھی اتنی سیٹیں نہیں دی، اگرچہ وہ بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے نا، ایم کیو ایم بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے. کراچی کے تقریباً 20 ایم این اے تو ایک سائٹ پہ عمران خان کی چھتری کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ پھر ان کو اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے. اور کراچی جو ہے وہ پاکستان کا واقعتاً دل ہے، سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے اس کا، اور پوری دنیا میں کراچی کا ایک چہرہ جو ہے وہ پاکستان کا چہرہ ہے. حاجمی صاحب ایک آخری سوال کا جواب دیجئے گا، غیر سیاسی سا سوال ہے. حاجمی صاحب، مسلم لیگ چھوڑنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی غلطی تھی؟ دیکھیں، میں نے مسلم لیگ کو نہیں چھوڑا تھا. آپ کے لیے اطلاع کر دوں، جب میں نے شامل ہوا ملتان میں تو میں نے جلسے عام میں کہا تھا میں نے مسلم لیگ نہیں چھوڑی تھی، میں دوبارہ شامل ہونے کا اعلان نہیں کر رہا. میں مسلم لیگ میں تھا، میں مسلم لیگ میں ہوں. میں نے ایک دفعہ بھی عمران خان کو یہ نہیں کہا کہ میرا لیڈر، لیکن یہاں رہتے ہوئے نواز شریف صاحب کو پارلیمنٹ کے اندر انتخابات کے وقت یہ کہا کہ میرا نواز شریف میرے لیڈر تھے، ہیں اور رہیں گے. اس لیے مجھے مسلم لیگ سے دھکا دیا گیا تھا. جب میں شامل ہوا اگلے دن بھی میں نے کہا ہے
کتنی دفعہ آپ مجھے کہلوائیں گے. میں نے کہا میاں صاحب تو میں نے کیوں کڈیا سی, مجھے کیوں نکالا. تو میں نے آواز میاں صاحب نے تو تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش, لیکن ان کے وزراء نے, سعد رفیق نے, پرویز رشید نے, حسن بھی وہیں تھے, مشاہد اللہ بھی, انہوں نے کہا میاں صاحب نکالا آپ نے تھا. تو اب میں میں اسی باتوں کو پیٹتا رہوں کہ مجھے نکالا کیوں تھا. بات تھی ہو گئی, آپ کو نکالا تو پھر ان کو خود نکلنا پڑ گیا. بات کریں. ہاں ایک بات کے اوپر تھا کہ کلثوم نواز شریف صاحبہ جب میرے ساتھ میرے گھر چل کے آئی تھی سعد رفیق کے گھر, اس کا مجھے افسوس ہے کہ ان کو میں نے انکار کر دیا. وہ میرے ذہن پہ وہ میرے دامن پہ بھی دبا ضرور ہے. جی ٹھیک ہے, اس بات کا آپ کو افسوس ہے. سینئر رہنما, سینئر سیاستدان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کچھ دیگر معاملات پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سیاسی طور پر ایک بار پھر متحرک ہوئے ہیں. کراچی میں انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی. آصف علی زرداری صاحب نے خود شہباز شریف صاحب کا استقبال کیا. ملاقات میں بلاول بھٹو صاحب اور دونوں جماعتوں کے اہم رہنما بھی شامل تھے. شہباز شریف صاحب کی زرداری صاحب سے ملاقات کے بعد یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اب اپوزیشن جماعتوں کی قیادت عملی طور پر حکومت کے خلاف اکٹھی ہونا شروع ہو چکی. آج ہونے والی ملاقات میں آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب میں کیا معاملہ طے پائے اور شہباز شریف صاحب کیا پیغام لائے تھے آصف زرداری صاحب کے لیے, اس پر بات کریں گے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کائرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کائرہ صاحب کہیے گا آج کی ملاقات اپوزیشن کو متحد کرنے کے لیے کتنی اہم تھی؟ یقیناً بڑی اہم ملاقات ہے اور اس ملاقات کے دور اثرات بھی ہوں گے, اور یہ جو ایک اعتماد کا فقدان بیان کیا جا رہا تھا اور تاثر تھا کہ اپوزیشن کے اندر کوہیژن نہیں ہے, آپس میں ملتے نہیں ہیں, اس کے کئی سارے رنگ دیے جا رہے تھے. تو اس سارے کو ٹھیک کرنے میں معاون ثابت ہوگا. کل کی اس کے بعد جو فیصلے ہوئے اس کی روشنی میں ہی رہبر کمیٹی کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے. تو اب جو پروسیس تھا وہ بھی شروع ہوگا. تو میں تو بہت دل سے کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے جواب دینا ہوگا, اور عمل سے جواب دینے کا یہی ایک طریقہ ہے. کائرہ صاحب, واقعی آج کی اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی میٹنگ کے بعد, آج کی ملاقات کے بعد بہت سے خدشات دور ہو گئے ہیں. آج کی میٹنگ میں یہ بھی کہا گیا کہ میاں محمد نواز شریف کا کوئی خاص خصوصی پیغام پہنچایا گیا ہے آصف علی زرداری صاحب کو بتا سکتے ہیں کیا پیغام تھا؟ میرے علم میں تو نہیں ہے جی, کیونکہ میں میٹنگ کا حصہ نہیں تھا, میں تو لاہور میں تھا. کوئی ایسا پیغام اگر تھا بھی تو, لیکن جو بات میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جو میٹنگ ہوئی دونوں جماعتوں کی اور دونوں قیادتوں پہ, اس کے نتیجے میں جو باتیں اعلامیے میں جاری پریس میں کہی گئی اکٹھے بیٹھ کے, تو وہ اہم باتیں ہیں. ہمیں ان سے غرض رکھنی چاہیے اور توقع کرنی چاہیے کہ یہ ملاقات بہتری کا سامان پیدا کرے. اس ملک کے اندر جو سیاسی کلچر ہے اس میں ٹھہراؤ کا باعث بنے, اس میں بہتری کا باعث بنے. یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے اور اس ریاست کے لیے ایک بہتری کا سامان پیدا کرنے کا بابت ہے. ٹھیک ہے. کائرہ صاحب, آپ شہباز شریف صاحب کے یہ جو مکمل دورے کو, ملاقات کے علاوہ جو انہوں نے کچھ وہاں پر حلقے میں گئے, لوگوں سے بھی وہاں پر ملاقات ہوئی, ملے, اور وہاں پر انہوں نے کچھ باتیں بھی کی. انہوں نے کہا کہ کراچی کو جتنا بنایا ہے, جتنی ترقی ہوئی ہے وہ نون لیگ کے دور میں ہی ہوئی ہے. جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ نون لیگ کے دور میں ہی ہوئے ہیں. انہوں نے آپ نہیں سمجھتے کچھ سیاسی کیمپین بھی کی ہے, صرف ملاقات نہیں کی وہاں پر؟ یہ تو کرنا حق ہوتا ہے جی, جو بندہ اپنی کنسٹیٹوئنسی میں جاتا ہے وہ اپنی باتیں بھی بیان کرتا ہے. ان کے دور میں کچھ کام ہوئے بھی بہت زیادہ ضروری تھے, تو یہ تو کوئی ضرورت نہیں اگر انہوں نے کہا ہے کہ ان کے دور میں کام ہوئے ہیں. کائرہ صاحب, ملاقات ہوگی, اے پی سی بھی ہو جائے گی, یہ سارا کچھ ہوگا. میاں محمد نواز شریف کو ڈیڈ لائن دی گئی, بلکہ سرنڈر کرنے کا کہا گیا کہ 10 تاریخ کو پیش ہوں. آپ ایک سیاسی رہنما, ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو پیش ہونا چاہیے یا اپنا علاج کروانا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی, یہ کوئی سمپل ایشو نہیں ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ علاج کے لیے گئے ہیں، ان کو علاج کرانا چاہیے، یہ بات اپنی جگہ۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو عدالت نے حکم دے دیا تو کوئی فائنلٹی تو نہیں ہو گئی، ابھی تو اپیل ہوگی، سپریم کورٹ پڑی ہے، سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے سال بھی اپیل کی باری نہ آئے، پتہ نہیں کب جا کے وہ باری آئے گی کب نہیں آئے گی۔ تو یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ کل کوئی اپیل ہوگی اور پرسوں اس کے اوپر فائنل فیصلہ آ جائے گا، کوئی انڈیسنٹ ویسٹ نہ ہوا۔ جی ٹھیک ہے، خیر صاحب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پہنچے ہیں، بڑا ویلکم بھی کیا گیا، آصف علی زرداری صاحب نے ان کا ویلکم کیا، بلاول صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، وزیر اعظم صاحب بھی کراچی کے دورے پر جا رہے ہیں۔ کیا اگر وزیر اعظم خواہش کریں کہ آصف علی زرداری صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، مل کر کراچی کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں وسیع تر قومی مفاد میں، کیا اسی طرح ویلکم ان کو بھی کیا جا سکتا ہے یا وزیر اعلیٰ صاحب مل لیں گے؟ بلا شبہ جی کیوں نہیں، پیپلز پارٹی نے تو کبھی یہ جی رستے میں دل جدا کرنے کی بات نہیں کی، ڈفرینسز کے ساتھ زندہ رہنا پالیٹکس ہوتا ہے۔ یہ خان صاحب کو گمان ہے کہ وہ اکیلے ہی فرشتوں والی صفات کے مالک ہو گئے ہیں اور اچانک ہو گئے، تو یہ ان کا گمان ہے، ان کے اندر ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ان کے اپنی جماعت کے لوگوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے کہ وہ بھی اسی طرح شاکی ہے، لیکن میرا خیال ہے میاں عمران خان صاحب کے ساتھ یا ان کے بارے میں یہ سوال کر کے آپ ان کے لیے بھی مسئلہ کھڑا کریں گے اور ہمارے لیے بھی، اس لیے کہ خان صاحب نے تو کوئی بہتری کا سامان پیدا کرنا نہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ٹیم میٹنگ کرے، اور سندھ گورنمنٹ، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، اور اگر ایسا ہوا تو بالکل اس کو انٹرٹین کیا جا سکتا ہے، جائے گا، پیپلز پارٹی ہمیشہ پازیٹیو رسپونڈ کرتی ہے، لیکن یہ ہوگا نہیں، اس لیے ان کو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اب ان کو جو پرامس کرے، اب جو کراچی کو پیکج دے، اس پیکج کے اوپر پھر یو ٹرن نہ لے، یہ نہ ہو کہ 162 ارب کا پہلے بھی پیکج اناؤنس کیا اور 162 روپے نہیں دیے، جو اب ہو وہ اس کے پیسے بھی دیں، کیونکہ اب سیریس ایشو یہ ہے کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ کا سیریس کام ہونے کی ضرورت ہے، اس میں باقی سارے فورسز بھی، ادارے بھی اپنا کام کرے، پروونشل گورنمنٹ بھی اپنا کام کرے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اس میں اپنا شیئر دے، تو تبھی جا کے کراچی کے مسائل حل ہوں گے۔ تو ان سے یہ توقع کرنی چاہیے، وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرنی چاہیے کہ اب آپ اپنا جو یو ٹرن والا اصول ہے اس کو اسلام آباد رکھ دیں، تاکہ کراچی میں جا کے جو فیصلہ کرے اس پہ یو ٹرن نہ آئے۔ قاہرہ صاحب، آج کی ملاقات کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو بہت قریب ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ انتخابی اتحاد بھی کبھی بن سکتا ہے؟ لیکن کوئی بعید نہیں ہو سکتا، میں اس کے بارے میں کوئی پازیٹیو نیگیٹو بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن سیاست کے اندر کیا نہیں ہو سکتا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، قاہرہ صاحب یہ بھی کہہ دیجئے گا، گورنر پنجاب بھی سندھ پہنچے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ نے خاصا پروٹوکول ان کو دیا جتنا ایک سیاسی رہنما کو دینا چاہیے، لیکن گورنر سندھ کے ساتھ اتنی قربت نہیں دیکھی وزیر اعلیٰ سندھ کی۔ میرا خیال ہے جی کہ ان کی پارٹی تو ایک ہی ہے، لیکن دل ایک شاید نہیں ہے۔ اچھا، قاہرہ صاحب آج یہ بھی کہا گیا کہ بالکل مشترکہ پریس کانفرنس جو ہوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی، کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے تبدیلی چاہتے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق، یعنی پارلیمنٹ کے اندر۔ اور دیکھیے پارلیمان کے اندر سے ہونے والی تبدیلی بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور اگر کوئی نئے انتخاب کی بات کی جائے وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے، اس سے ہٹ کے کسی مطالبے کی طرف بھی جائے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوگا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی نہیں کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، دیگر معاملات پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پنجاب حکومت اپنی 2 سالہ کارکردگی سے مطمئن ہے، لیکن ایک بار پھر وزیر اعظم کے دورہ لاہور کے بعد بیوروکریسی اور پولیس میں بڑے پیمانے پر تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب میں یہ تبدیلی ہر کچھ عرصے کے بعد دیکھنے کو ملتی ہے، وہ کابینہ کی صورت میں ہو، بیوروکریسی کی صورت میں ہو، لیکن تبدیلی ضرور ہوتی ہے، اور جب وزیر اعظم صاحب دورہ لاہور کرتے ہیں اس کے بعد کچھ تبدیلیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ کیا بزدار صاحب خوش نہیں ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب انتظامیہ اور بیوروکریسی سے خوش نہیں تھے، یا پھر جو بیوروکریسی کو
ٹاسک دیا جاتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. وزیر اعظم کیوں مطمئن نہیں ہو پا رہے ہیں؟ بات کریں گے. پی ٹی آئی رہنما ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. قریشی صاحب کہیے گا، وزیر اعظم جب بھی لاہور کا دورہ کرتے ہیں کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اس دفعہ تو اچھی خاصی تبدیلیاں آئی ہیں. یہ تبدیلیاں وزیر اعظم صاحب خود کرتے ہیں یا بزدار صاحب ان کو کہتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں کرنی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایکچولی پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ میں ہے، پنجاب میں بھی ہماری گورنمنٹ ہے، سینٹرل میں بھی ہماری گورنمنٹ ہے، اور گورنمنٹ کا مین ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بینیفٹ. کے پی کے میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے؟ جی کے پی کے میں بھی ہماری گورنمنٹ ہے. جی میں چونکہ پنجاب میں تبدیلیاں ہوئی ہیں تو میں اس لیے پنجاب کا ذکر کر رہا ہوں. جی میں عرض یہ کر رہا ہوں چونکہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ جی لوگوں کو بینیفٹ دینا ہے، لوگوں کو ڈلیور ہونی چاہیے چیزیں، اس میں باہم مشاورت سے فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے دورے سے ان تبدیلیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. خان صاحب تو ظاہر ہے پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، وہ پنجاب ظاہر ہے ان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، اور پنجاب میں ان کی بڑی دلچسپی ہے سارے پنجاب کے معاملات میں. لیکن یہ روٹین میٹر ہے اور چیف منسٹر کو یہ پروگیٹو ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے پلیسمنٹ پلیئرز کی کرتا رہے. ٹھیک ہے قریشی صاحب، لیکن یہ جو پلیسمنٹ کی جا رہی ہے یہ کارکردگی کی بنیاد پر کی جاتی ہے. اچانک اتنی زیادہ تبدیلیاں کر دی جانا، اور پولیس کے اندر تو ہم یہ معاملات دیکھتے رہتے ہیں، کیا اس طریقے سے جو توقعات ہوتی ہیں پھر وزیر اعلیٰ صاحب کی اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے وہ لوگ؟ نہیں ڈلیوری بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ٹائم ٹو ٹائم چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ تبدیلیاں نہ تو انکانسٹیٹیوشنل ہیں نہ کوئی انلیگل ہے. جتنی بھی پرفارمنس گورنمنٹ کی بہتر ہو جائے گی، لوگوں کو ڈلیوری بہتر ہو جائے گی، عوام الناس خوش ہوں گے. گورنمنٹ کا ٹارگیٹ بھی یہی ہے. اور میں آپ کو عرض کروں، سردار عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے ماضی میں جتنی بھی ڈیبیٹس ہوتی رہی، آج جب آپ ایک طرف یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کی خواہش سے ہوئی، تو پھر یہ ان لوگوں کے لیے ایک جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی عثمان بزدار صاحب کی جو ریٹ ہے وہ پنجاب میں ویک ہے. عثمان بزدار صاحب الحمدللہ ڈے بائی ڈے ان کی پرفارمنس ہر روز بہتر ہوئی ہے. اور آج پنجاب میں آپ لا اینڈ آرڈر کو دیکھ لیں، پنجاب میں آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں، پنجاب کا آپ ایگریکلچر کو دیکھ لیں، ہر وہ چیز جو ماضی میں جس کی صورتحال بالکل ڈفرینٹ تھی آج بہتر ہونے کی طرف جا رہی ہے. قریشی صاحب ابھی آپ نے خود ہی کہا ہے کہ پنجاب میں لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں، پنجاب میں ایگریکلچر کی صورتحال دیکھ لیں، پنجاب میں دیگر معاملات دیکھ لیں. تو مجھے بتائیں جب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اتنی بہتر ہے تو آدھے پنجاب کے ڈی پی او، آر پی او، سی پی او آپ نے بدل دیے، آپ نے ڈپٹی کمشنر، کمشنر بدل دیے. جب اتنی صورتحال آپ باشی کی زراعت کی بہتر ہے تو آج 150 روپے کلو بیگن مل رہا ہے، بیگن جو 25 روپے کلو کبھی نہیں ہوئے تھے. تو پھر مجھے بتا دیں، تھوڑا سا ہمیں یہی بتا دیں کہ بہتر پرفارمنس مہنگائی ہوتی ہے، بہتر پرفارمنس سے فوری طور پر اتنے ڈی پی او، آر پی او، سی پی او اور کمشنر بدلے جاتے ہیں؟ یہ ذرا مجھے تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. اب آپ کے تین حصوں کا اب سوال تین حصوں پر مشتمل ہے. پہلے تو بیگن. اب ویجیٹیبل یا کوئی بھی کراپ اس کی سر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے نا ریٹ کے تعین میں ایک اہم رول پلے کرتی ہے. آج سے 6 ماہ پہلے آپ نے ٹماٹر کی صورتحال میں دیکھا ہوگا، میڈیا نے بڑے پروگرام کیے، آج اس کا ریٹ نارمل ہے تو بیگن کی سپلائی بھی بہتر ہوگی تو ریٹ بہتر ہو جائے گے. مہنگائی باقی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. قریشی صاحب جنہوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے 3 دن اگر ریٹ بڑھ جائے وہ اپنی کمائی پوری کر لیتے ہیں، سال کا نکال لیتے ہیں. سر دیکھیں جو کمائی کر رہے ہیں وہ بھی پھر پاکستان کے شہری ہیں. اگر کوئی بینگن کا تو پھر انہیں کرنے دیں قریشی صاحب، پھر انہیں کرنے دیں. اگر پاکستان کے شہری کو حق ہے کرپشن کرنے کا، لوٹنے کا. سر اگر کوئی ویجیٹیبل کا، میں بڑے لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ویجیٹیبل کا فارمر اگر بیگن سے کچھ 4 پیسے کما رہا ہے رانا صاحب، انہوں کما لینے دو، کوئی گل نہیں. اچھا دوسری بات مہنگائی. ٹھیک ہے سر، مہنگائی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ آپ پورے مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، اور بالخصوص کووڈ کے بعد جو اکنامیکل صورتحال بنی. لیکن پرابلم وہاں آتا ہے جہاں حکمران چیزوں سے بے خبر ہو. عمران خان صاحب ہو، پنجاب کی گورنمنٹ ہو، کے پی کے کی گورنمنٹ ہو، پاکستان تحریک انصاف کے تمام اکابرین، تمام لیڈرشپ گراؤنڈ ریئلٹی سے ویل اویئر ہے. اچھا اب آپ نے فرمایا کہ جو انتظامی سے تبدیلیاں ہوئی ہیں، سر دیکھیں بہت سارے آپ ڈی پی او صاحبان کو دیکھیں، کمشنر صاحبان کو دیکھیں، ان کا ٹینیور آلموسٹ 1.5 ایئر ہو گیا تھا. تو یہ نہیں مجھے بتا دیں، مجھے یہ آپ نے ابھی کہا قانون اور آئین کے مطابق بالکل درست دیکھیں، تو پھر ٹینیور کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جس کا 1 سال 6 ماہ یا 3 ماہ ٹینیور ہو جو اسے تبدیل کر دیں؟ آپ کے تبدیل ہونے والوں میں تو 2 ماہ پہلے کے لوگ بھی موجود ہیں. سر ٹینیور مین یہ نہیں ہے کہ کوئی فکس ٹینیور ہے، لیکن ایک خاص اسپیسیفک ٹائم کے بعد چونکہ ایک روٹین میں جو ٹرانسفر ہوتی ہے
वो कस्टम government करती है। 12.5 करोड़ की आबादी का सूबा है सर, बेपनाह अजला है, तहसीलें हैं, रीजन्स हैं, डिविजन्स हैं माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ हम जो कुछ भी कर रहे हैं पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। और आप किसी भी एक स्पेसिफिक चीज पर प्रोग्राम करेंगे तो मैं हाजिर हूँ, किसी भी चीज पर प्रोग्राम कर ले। महंगाई एक चैलेंज है, हम इसको फेस करेंगे और इंशाल्लाह लोगों को रिलीफ देंगे। जी ठीक है कुरैशी साहब, ये भी एक तनकीद हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, खुसूसन पंजाब की बात की जाए तो एक ब्यूरोक्रेट को लगाया जाता है, वो सीट पर जाकर अभी फिट ही नहीं होता, अभी वो मामला देख रहा होता है, उसको तब्दील कर दिया जाता है। अब आपने डीपीओ हाफिजाबाद को अगर डीपीओ आपने लगा देना है मंडी बहाउद्दीन, तो उसकी परफॉर्मेंस में तो कोई फ़र्क नहीं आने वाला कि वो जो उधर अगर काम नहीं कर रहा था तो वो उधर भी नहीं करेगा। तो फ़ायदा क्या इस तमाम तर चीज़ों से हो रहा है कि बार बार तब्दील किया जा रहा है, उसको मालूम होता है कि ये इलाके ऐसे हैं तो उसको तब्दील कर दिया जाता है। अच्छा तारड़ साहब, मुझे तो ये बात ऑन करने में कोई हर्ज नहीं है कि पुलिस में बहरहाल बहुत सारा काम करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अगर पंजाब में केपीके में जहां हमारी गवर्नमेंट है अगर पुलिस रिफॉर्म्स करने में कामयाब हो जाती है, आम आदमी इस पुलिस के स्टाइल से बच जाता है, तो मैं समझूंगा हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन फिल वक्त क्योंकि इंटरनल बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही होती हैं, कुछ वाकयात ऐसे हो जाते हैं कि अल्टीमेटली जो डिस्ट्रिक्ट हेड होता है या रीजनल हेड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ चीजें रूटीन में चल रही होती है, कुछ चीजों के लिए कुछ माहौल बन जाता है। तो मैं समझता हूँ हमने चीजों को पॉजिटिव लेना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी जगह ना तो हम किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइज कर रहे हैं, ना ही जाति पसंद नापसंद पर को ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। चीजों को बेहतर करने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, पब्लिक को रिलीफ देने के लिए, पब्लिक बेनिफिट में अगर कोई चेंजेस होती हैं तो वी शुड टेक इट पॉजिटिव। अच्छा ये तो मुझे बता दें जी, खान साहब लाहौर आए थे और खान साहब ने आके लाहौर में मीटिंग की है और उस मीटिंग में कुछ फैसले हुए हैं, कोई अंदर की खबर ही दे दें कुरैशी साहब। अंदर की खबर ये है राणा साहब, आप मुझसे ज्यादा अंदर की खबरों से बाखबर है। पाकिस्तान के जो चंद टॉप के जर्नलिस्ट जिनको ज्यादा बाखबर समझा जाता है तो राणा अजीम उनपे टॉप ऑफ द लिस्ट है। अंदर की खबर जो मेरे पास और आपके पास वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल कामयाबी से गुजारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, और हमने एक नया ट्रेंड दिया, अपने आप को 2 साल के बाद भी अवामुल नास के सामने पेश किया। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स ने अपने ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ के साथ बैठकर ना सिर्फ ये बताया कि हमने क्या किया और इस बात से भी आगाह किया हम क्या करना चाहते हैं। इमरान खान साहब चूंकि पंजाब में लाहौर में अभी जो रावी सिटी बनने जा रहा है उस पर उनका इंटरेस्ट ये है, हम चाहते हैं कि लाहौर के साथ एक ऐसा मॉडर्न शहर पाकिस्तान के लोगों को दिया जाए जो मॉडर्न वर्ल्ड ये देखे कि पाकिस्तान के लोग टेक्निकली और कितने मतलब माशाल्लाह पाकिस्तान के लोग अपने अपने काम के हवाले से टेक्निकली साउंड है। ये पंजाब कुरैशी साहब, बाकी शहरों को भी कोई मॉडर्न बनाया जा रहा है? लाहौर पहले ही मॉडर्न है, उसके साथ फिर एक मॉडर्न शहर बनाया जा रहा है। पीटीआई तनकीद करती रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने सारा पैसा लाहौर पर लगा दिया, बाकी शहरों को मॉडर्न या मॉडल बना दें। अच्छा तारड़ साहब, मैं इससे बड़ा क्लियर हूँ, लाहौर में जो कुछ किया गया उससे हो सकता है यकीनन होगा लोगों को बेनिफिट मिला होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए की गई। उसने ना सिर्फ लाहौर के हुस्न को मांद कर दिया, आपको मालूम होगा जब ये ऑरेंज लाइन का मसला था तो लाहौर की सिविल सोसाइटी ने, लाहौर के ट्रेडर्स ने लाहौर की उस हिस्ट्री को जो सैकड़ों साल पुरानी थी उसको बचाने के लिए कोर्ट्स का रुख किया। मैं आज भी समझता हूँ लाहौर को ज्यादा ऑर्गेनाइज किया जा सकता था, लाहौर के शहरियों के लिए ज्यादा बेहतर और रहने के काबिल बनाया जा सकता था, लेकिन चूंकि बहुत सारी चीजें डिस्प्ले करने के लिए की जाती हैं तो ये जो शहर हम बनाने जा रहे हैं ये लाहौर की खूबसूरती में इजाफा करेगा, लाहौर के लोगों को रिलैक्स करेगा। यहाँ के इस पूरे बेल्ट में एक नया ट्रेंड सेट होने जा रहा है। और हाँ, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, साउथ पंजाब, अभी आपने कहा जी नए शहरों को मॉडर्न करने के लिए और शहरों के लिए क्या किया जा रहा है, तो साउथ पंजाब एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि एक नया सूबा पाकिस्तान के नक्शे पे बनने जा रहा है। सिविल सेक्रेटेरिएट एक्टिव हो गया, सेक्रेटरीज डिप्यूट हो गए, लोगों ने वहां काम शुरू कर दिया। उससे आपके साउथ पंजाब के जो 3 डिवीजन हैं और उसके जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे लाहौर की तरह, फैसलाबाद की तरह, इस्लामाबाद की तरह, पाकिस्तान के मॉडर्न शहरों की तरह इंशाल्लाह जदीद शहर बनेंगे। जी बिल्कुल, कैसा भी इसमें कोई शक नहीं, आपका बड़ा क्रेडिट है जनूबी पंजाब का एक लहदा बनना। लेकिन सब एक यहाँ या ना में बता दीजिएगा, क्या यह बात दुरुस्त है कि खान साहब ने 3 बड़े
तगड़े ब्यूरोक्रेट्स पुलिस अफसरान को आखिरी 3 माह का कहा है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, खान साहब अपने वर्ल्ड कप 92 के जो 32 ओवर थे ना वो खेल लिए हैं, अब 28 ओवर बाकी है। अब जो लोग 60 ओवर बना दिए आपने। देखें, मैं आपका अर्ज करूं, 50 ओवर का बैच था, 18 ओवर बाकी है, 18 ओवर बाकी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये जो 3 साल है। चलें ठीक है, देखेंगे अगले 18 ओवर्स में भी वज़ीर आज़म साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना डिलीवर। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।